अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सौदागरी नहीं ये इबादत खुदा की है, ऐ बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। पिछली वीडियोस में हमने हज़रत इमाम जाफ़र सादक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बारे में पढ़ा था और आज हम जिस हस्ती के बारे में पढ़ेंगे उनका नाम है हज़रत अवैस करनी रहमतुल्लाह अलैह, जो एक सच्चे आशिक़ रसूल थे। उनके मौजू पे हम बात करेंगे। अल्लाह की ज़ात हमें उनकी बातों, उनकी सीरत पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। ज़िक्र है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने विसाल मुबारक से कबल ये वसीयत फरमाई थी कि मेरा जुब्बा मुबारक हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पहुँचा दिया जाए और उनको मेरी तरफ से कह दिया जाए कि मेरी उम्मत के हक़ में बख्शिश की दुआ फरमाएं। चुनाचे जब हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल मुबारक हो गया तो हज़रत अबू बकर सद्दीक़ के दौरे खिलाफत में हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तलाश की गई, मगर तलाश करने के बावजूद कोई कामयाबी ना हुई। इस तरह हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिरका मुबारक और पैगाम दुआ हज़रत अवैस करनी तक ना पहुँच सका। फिर जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे खिलाफत आया तो हज़रत अवैस करनी की तलाश जारी रखी गई। हज़रत उमर फ़ारूक के दौरे खिलाफत के आखिरी दिनों में हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में पता चला तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत पर अमल की गरज से हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत अली और हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अवैस करनी की ज़ियारत और मुलाकात के लिए तशरीफ़ ले गए। जब ये हज़रात यमन पहुँचे तो हज़रत अवैस करनी के बारे में पूछा, मगर कोई पता ना चल सका कि इस वक्त हज़रत अवैस करनी कहाँ पर मुकीम है। आखिरकार एक शख्स ने आकर खबर दी कि इस वक्त हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज मगरिब पढ़ने के बाद अब्दालान की तरफ पर चले जाते हैं। ये सुनते ही हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उस तरफ को तशरीफ़ ले गए। देखा तो वहाँ पर हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मौजूद थे। हज़रत बिलाल ने सलाम किया। जवाब में हज़रत अवैस करनी की ज़ुबान मुबारक से हू की आवाज़ निकली। ये सुनकर हज़रत बिलाल पर बेखुदी की कैफियत तारी हो गई और ताब ना ला सके, होश में ना रहे और चकरा कर ज़मीन पर गिर गए। हज़रत उमर फ़ारूक को इल्म हुआ तो वो हज़रत बिलाल को उठाकर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ले आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ पढ़कर दम किया तो हज़रत बिलाल की हालत ठीक हुई और होश में आ गए। सहाबा कराम ने इस हालत के बारे में दरियाफ्त फरमाया तो हज़रत बिलाल ने सारी बात बयान फरमा दी और इरशाद फरमाया कि मुझे कामिल यकीन है कि वो हज़रत अवैस करनी ही हैं। उसके बाद तीनों सहाबा कराम हज़रत अवैस करनी की तलाश करते हुए उन तक जा पहुँचे। उस वक़्त आप नमाज की अदायगी में मशगूल थे। नमाज से फारग होने के बाद आपने सहाबा कराम से गुफ्तगू फरमाई। इसी तरह
ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور سرور کائنات کے وصال مبارک کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت علی مکہ مکرمہ میں تشریف لائے۔ حضرت عمر نے خطبہ دیا۔ خطبہ کے دوران آپ نے فرمایا، اے نجد کے لوگوں، کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر سب لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم میں سے کوئی قبیلہ کرن کا رہنے والا ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ چنانچہ اس مقام پر جو لوگ کرن سے آئے ہوئے تھے ان کو امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی خدمت اقدس میں پیش کر دیا گیا۔ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ تمہارے قبیلے میں اویس نام کا کوئی شخص ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اویس ایک دیوانہ شخص ہے جو آبادی میں نہیں رہتا، نہ کسی کے پاس بیٹھتا ہے، اس کی غذا بھی لوگوں کی غذا سے علیحدہ ہے، خوشی اور غم اس کے نزدیک یکساں ہیں، لوگ جب ہنستے ہیں تو وہ روتا ہے، لوگ جب روتے ہیں تو وہ ہنستا ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا کہ ہم ان کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے عرض کی، امیر المومنین وہ جنگل میں اونٹوں کے پاس ملے گا۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کرن تشریف لے گئے۔ جنگل میں جا کر حضرت اویس کرنی سے ملے تو دیکھا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں مشغول ہیں۔ چنانچہ تشریف فرما ہو گئے۔ جب حضرت اویس کرنی نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے ان کو سلام کیا اور اس بات کو بھی ملاحظہ فرمایا کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھیں وہ تمام حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ میں پائی جاتی تھی۔ دونوں صحابہ کرام نے آپ کو حضور نبی کریم کا سلام پہنچایا۔ تھوڑی دیر تک گفتگو کرنے کے بعد امت کے حق میں بخشش کی دعا کرنے کا حضور علیہ الصلاۃ کا حکم سنایا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سر بسجود ہو کر بخشش کی دعا فرمائی۔ حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ حدیث مبارکہ سماعت فرمائی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایک شخص ہوگا جس کو لوگ اویس کرنی کہتے ہیں، اس کی شفاعت کی بدولت میری امت قبیلہ ربیہ اور قبیلہ مضر کی بھیڑ بکریوں کے بالوں کے برابر تعداد میں بخشی جائے گی۔ تو ان کو حضرت اویس کرنی کے مقام شفاعت کے بارے میں علم ہوا۔ ان کو اس بات کی خواہش ہوئی کہ حضرت اویس کرنی کی زیارت کا شرف حاصل کیا جائے اور خود پہنچ کر یہ بھی دیکھا جائے کہ قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیہ کی بھیڑ بکریوں کی تعداد کتنی ہے۔ چنانچہ اس مقصد کی خاطر حضرت حرم بن حیان سفر پر روانہ ہوئے اور حضرت اویس کرنی کی زیارت کرنے کی نیت سے کرن پہنچے۔ جب حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ کرن پہنچے تو اتفاق سے اس وقت حضرت اویس کرنی کرن میں موجود نہ تھے، بلکہ کسی اور شہر میں قیام فرما تھے۔ اس لیے چند دن وہاں رہ کر حضرت حرم بن حیان نے واپسی مکہ مکرمہ کی راہ اختیار کی۔ پھر کچھ مدت کے بعد ان کو پتہ چلا کہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں مقیم ہیں۔ تو حضرت حرم بن حیان کوفہ تشریف لے گئے، لیکن ان کو وہاں پر بھی زیارت نصیب نہ ہو سکی، کیونکہ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ سے تشریف لے جا چکے تھے۔ حضرت حرم بن حیان کافی عرصہ تک کوفہ میں مقیم رہے، لیکن آپ کی ملاقات نہ ہوئی اور
حضرت اویس کرنی کی زیارت کا شوق پورا نہ ہو سکا۔ آخر کار جب کوفہ میں قیام کیے ہوئے ایک مدت گزر گئی تو کہیں سے یہ اطلاع ملی کہ حضرت اویس کرنی کو بصرہ میں دیکھا گیا ہے۔ چنانچہ زیارت و ملاقات کے شوق میں بصرہ کی جانب روانگی اختیار کی۔ راستے میں لوگوں سے حضرت اویس کرنی کے بارے میں پوچھتے جاتے تھے۔ چند لوگوں کی زبانی معلوم ہوا کہ حضرت اویس کرنی دریائے فرات کے کنارے تشریف فرما ہے۔ اس اطلاع پر حضرت حرم بن حیان دریائے فرات کے کنارے جا پہنچے۔ وہاں پر دیکھا کہ آپ دریائے فرات کے کنارے پر بیٹھے وضو فرما رہے ہیں اور آپ کے جسم طاہر پر خرقہ مبارک ہے۔ دیکھتے ہی حضرت حرم بن حیان نے پہچان لیا کہ یہی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ ان کو دیکھ کر آپ کے بے چین دل کو قرار مل گیا۔ ایک عرصہ سے جس خواہش کو پورا کرنے کی خاطر شہر با شہر کو بکو پھر رہے تھے وہ آج پوری ہو گئی تھی۔ جب حضرت اویس کرنی نے وضو فرما لیا تو پھر اپنے بالوں میں کنگھی کی اور بالوں کو سنوارا۔ جب چلنے لگے تو حضرت حرم بن حیان رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور سامنے کی طرف سے ہو کر سلام عرض کیا۔ حضرت اویس کرنی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، اے حرم بن حیان وعلیکم السلام۔ حضرت حرم بن حیان نے حیرت سے پوچھا کہ آپ نے مجھے کیسے پہچانا؟ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میری روح نے تمہاری روح کو پہچان لیا ہے۔ حضرت حرم بن حیان فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر دست بوسی کی، سعادت حاصل کی۔ آپ کی کمزوری کو دیکھ کر میرے دل پر رقت طاری ہو گئی اور مجھے اس قدر خیال آیا کہ میں نے رونا شروع کر دیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے حرم رضی اللہ تعالی عنہ، تجھے اللہ تبارک و تعالی زندگی دے، تم یہاں کس لیے آئے ہو اور مجھے کیسے پہچانا ہے؟ میں نے کہا جس طرح آپ نے مجھے پہچانا ہے۔ دراصل میری روح نے آپ کو پہچان لیا ہے کیونکہ دونوں کی روحوں کو ایک دوسرے سے آشنائی ہوتی ہے۔ پھر میں نے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں کچھ دیر تک آپ کی صحبت میں رہ لوں۔ آپ نے فرمایا، جاؤ اور اللہ کے ذکر کے سائے میں رہو۔ تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد آپ نے مجھے رخصت کر دیا۔ اس دوران میرے ساتھ آپ نے جو گفتگو فرمائی اس میں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی کے بارے میں زیادہ باتیں تھیں۔ حضرت اویس کرنی نے مجھے حضرت عمر اور حضرت علی کی روایت سے حضور سرور کائنات کی یہ حدیث مبارکہ سنائی کہ انہوں نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اعمال کی جزا نیتوں پر ہے اور ہر ایک شخص کے لیے وہی بدلہ ہے جو اس کی نیت ہو۔ تو جس نے اللہ اور رسول کی خاطر ہجرت کی تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول کی طرف ہوگی، اور جس نے دنیا حاصل کرنے کی غرض سے ہجرت کی یا کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس نیت سے ہجرت کی۔ اللہ تعالی ہمارے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم آپ کو اسی قصے کے بارے میں، اسی ہستی کے بارے میں مزید آگاہ کریں گے۔ خدا حافظ۔